नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व हारून तराफू। और दूसरे कुछ हैं जो इतराफ़ करते हैं अपने गुनाहों का। हलातु अमलन स्वालिहन व आहारा सैय्या, जो मिले जुले अमल करते हैं, कुछ अच्छे भी और कुछ बुरे भी, कुछ नेक भी, नेकियां भी करते हैं और गुनाह भी कुछ हो जाते हैं। असल्लाहु अन यतूबा अलैहिम, उम्मीद है अल्लाह उनसे दरगुजर फरमाएगा, उनकी तौबा को कबूल फरमाएगा। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, क्योंकि अल्लाह बड़ा मेहरबान, बख्शिश करने वाला और बहुत रहम करने वाला है। यहाँ ये आयत बड़ी हौसला अफजा आयत है मेरे जैसे लोगों के लिए भी, और जो मेरे जैसे, मैं भी और मेरे जैसे लोग, क्योंकि हम जो मर्जी भी कर लें, अच्छे अमाल भी अल्लाह के फजल से, अल्लाह की तौफीक से ही होते हैं, और जो गुनाह है वो हमारे अपने नफ्स के नतीजा है, वो हमारे अपने नफ्स की जो है कमज़ोरी भी है। तो अल्लाह हम जैसे लोगों को उम्मीद दिला रहे हैं। बड़ी खूबसूरत आयत है। मुफस्सिरीन के मुताबिक ये आयत जो है हाथ कॉन्टेस्ट में इसको देख लें तो उन 7 सहाबा के बारे में नाज़िल हुई जो ग़ज़वा तबूक में शिरकत नहीं कर सके, थोड़ी सुस्ती और कमज़ोरी की वजह से। सुस्ती ही थी असल। बाद में उनको एहसास हुआ इस अपने अमल पर। उनमें से बाज़ सहाबा ने तो अपने आप को, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए, क्योंकि आपका उसवा हसना यही था कि आप सबसे पहले मस्जिद में जाते, तो जब आप वापस आए मस्जिद नबी में जाकर आप अल्लाह का शुक्राना अदा करते, तो नफल पढ़ते, तो जब आप वापस आए तो कुछ लोगों ने अपने को सतूनों के साथ बांधा हुआ था उससे पहले, जब उनको मालूम हुआ कि अब मदीने में दाखिल हो गए हैं, कि अब हम अपने आप को नहीं खोलेंगे जब तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नहीं खोलेंगे। और इसी तरह वो 3 जो बाकी रह गए, काब बिन मालिक, उनका भी किस्सा आएगा इंशाअल्लाह ताला, हलाल बिन उमैया जो थे, तो ये 3 लोग जो थे इनका भी किस्सा हम इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे बाद में। लेकिन असल बात यह है कि उन्होंने तौबा की, ये मोमिन थे। लेकिन जिस तरह हम टाल मटोल से काम लेते हैं ना किसी वक्त, अच्छा यार करेंगे इंशाअल्लाह ताला, ये काम करना है, वाकई कुरान को सीखना सिखाना है, फिर टाल मटोल करते रहते हैं यहाँ तक कि फिर वक्त निकल जाता है। ज़िंदगी जो है कोई पता नहीं कब ये इसका अख्ताम हो जाए। आज अगर अल्लाह ने सेहत दी है तो कल कोई पता नहीं कि कल सेहत का क्या कंडीशन होगी। आज अगर अल्लाह ने फरागत दी है तो कल कोई पता नहीं कि फरागत होगी कि ना होगी। अच्छे अमल कर लो, इससे पहले सेहत है तो इससे पहले कि बीमारी आ जाए। अच्छे अमल कर लो इससे पहले कि आज अगर फरागत है तो कल ऐसी कुफात पड़े कि ऐसी मसरूफियत है कि फिर मौका ना मिल सके। अच्छे अमल कर लो अल्लाह को, इससे पहले कि मौत आ जाए। मैं और आप सब, हम सब अच्छे अमल कर लें। बहरहाल ये सच्चे लोग थे, इनकी तौबा कबूल हुई। इब्न कसीर के मुताबिक ये वो लोग हैं जिन्होंने गुनाह का इनकार नहीं किया, बल्कि उनसे जो गलती हुई उसको मान लिया, इतराफ़ किया। इनके नेक अमाल जैसे नमाज, रोज़ा और ईमान के साथ ये कमज़ोरी के जहाद में तहीर हो गई। फिर इतनी तहीर हुई कि जा न सके। कुछ वजूहात ऐसी बनी कि पहले इंसान टालते रहे कि चलो चले जाएंगे, लेकिन आस्ता आस्ता नेकी का कोई मौका होता है ना, फिर वो गुजर जाता है। हम भी टालते रहते हैं कि अभी करेंगे, फिर उठ करते करते मौका हाथ से निकल जाता है। इमाम तबरी फरमाते हैं कि नेक अमाल से मुराद उनके ईमान, जो उन्होंने पहले अच्छे अमल किए थे, वो बुरे अमाल से मुराद ग़ज़वा तबूक में शरीक ना होना। इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैह के उन लोगों की मिसाल जो गुनाह करते हैं मगर तौबा करते हैं, इतराफ़ करते हैं, अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, पलट आते हैं। अल्लाह तौबा कबूल करने वाले की तौबा बड़ी कबूल करते हैं। अल्लाह तो इंतज़ार में है कि कब पलटे। वो जो हमने हदीस सुनी होगी कि एक शख्स जिसने ऊँट को बांधा और फिर सहरा में था, ऊँट खो गया, तो ढूंढता रहा, अब उसको इंतज़ार कर रहा था मौत का कि ऊँट नज़र आ गया, तो उसके मुंह से जो निकले अल्फाज, हदीस के अल्फाज हैं कि इतनी खुशी थी कि कहना था कि अल्लाह तू मेरा मौला, तू मेरा मालिक और मैं तेरा बंदा, तो उल्टा कह गया। तो अल्लाह फरमा रहे कि अल्लाह जब कोई बंदा गुनाहगार पलट कर आता है तो अल्लाह को इससे भी ज़्यादा खुशी होती है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ये अबू लुबाबा और उनके कोई साथी थे जिन्होंने अपने आप को बांध लिया था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये मेरे पास आते और मैं दुआ करता तो अल्लाह माफ़ फरमा देता, मगर उन्होंने अपने आप को बांध लिया है, लिहाजा मैं ना खोलूँगा जब तक कि वो ये नहीं खुलेंगे, जब तक मैं ना खोलूँगा। कौन कौन थे? अबू लुबाबा बिन
عبد المنذر، مرداس بن نہیک، اوس بن سالبہ، ابو حسیمہ، 7 لوگ تھے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا۔ اچھا، یہ جب آیت، ایک بڑے زبردست تابعی ہیں اخنب بن قیس رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو ڈھونڈ رہا تھا، کیونکہ سورہ انبیاء میں آیت نمبر 10 میں آتا ہے، جس میں یہ ذکر آتا ہے، سورہ نمبر 21 ہے الانبیاء، کہ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں تم سب کا ذکر ہے، تو کیا تم سوچ بچار سے کام نہ لوگے؟ تو وہ جو ہے وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، تو جب یہ آیت پر پہنچے، کہتے ہیں میں نے قرآن شروع کیا، وہ جو جن کی راتیں اللہ کے لیے گزرتی ہیں، وہ لوگ جو بھی نیک عمل کرتے رہے، اور پھر وہ نیک ہی عمل کرتے رہے زیادہ تر، تو کہتے ہیں جب میں اس طرف پہنچا، کہ اس آیت پر پہنچا وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، کہ جب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اعتراف کر لیتے ہیں اپنے گناہوں کا کہ واقعی غلطی ہو گئی، زیادتی ہو گئی، اور پھر ملے جلے عمل کرتے ہیں، تو کہا یہ میرا ہی تو ذکر ہے، ہم بھی اعتراف کر لیں، کیونکہ اعتراف شیطان نہیں کرنے دیتا، غلطی ہو گئی پلٹ آئے، شیطان پلٹنے نہیں دیتا کہ یار اب اتنے گناہ کر لیے ہیں، اب کیا کرنا ہے، پھر لگے رہو جدھر لگے ہو۔ تو اب اللہ کرے، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، اس لیے میں نے بیان کیا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال لے لیں تاکہ ان کا مال بھی پاک ہو جائے اور ان کا بھی تزکیہ ہو جائے، ان کا تزکیہ کریں بہا، اس کے ذریعے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور ان کے لیے رحمت کی دعا بھی کریں، بے شک آپ کی دعائیں، آپ کی رحمت کی دعائیں ان کے لیے بڑی سکون والی ہیں، ان کو سکون پہنچاتی ہے۔ واللہ سمیع العلیم، اللہ ہر بات کو دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، وہ علم والا ہے، سمیع العلیم، خوب سنتا ہے اور خوب علم والا ہے، یعنی اگر یہ سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ کی توبہ کو ضرور قبول کرے گا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے توبہ کی اور اپنی کوتاہیوں پر نادم ہوئے، وہ اپنے مال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بڑی کوتاہی ہو گئی، بس اب اس کا جو ہے ہمیں تو یہی سمجھ آ رہی ہے کہ اپنے مال پیش کر دے، اس مال کی محبت میں، اس دنیا کی محبت میں ہم لوگ کہتے ہیں تو یہ ہم سے قبول کر لیں، کوتاہیوں پر نادم ہوئے، مال لے کر آئے تاکہ اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچا سکیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا کہ آپ ان سے قبول کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ جو تم دیتے ہو نا، یہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم کی زکوٰۃ لیتے تو فرماتے اللہم صلی علیہم، کہ اللہ ان پر رحمت کر، رحمت کی دعا ملتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے، مبارک زبان سے۔ تو عبداللہ کہتے ہیں کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زکوٰۃ لے کر گیا اور آپ نے وصول کی، تو میرے لیے بھی یہی، میری آل کے لیے بھی دعا کی کہ اللہ رحمت فرما عبداللہ پر، ان کی آل پر، ان کی اولاد پر۔ علم یعلموا ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور قبول کر لیتا ہے، لے لیتا ہے ان کے صدقات، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ لوگ جو جہاد میں سستی اور بزدلی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے پہلے تو اعتراف بھی کیا اور کچھ نے باندھ بھی لیا تھا، کچھ کا معاملہ 3 صحابہ کا مؤخر کر دیا جن میں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ تھے، اسی طرح مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ تھے، اور اسی طرح ایک اور صحابی۔ تو باقی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو کھولا، اور اسی طرح کچھ اور لوگ بھی منافق تو بہانے کر کے جی یہ عذر، لیکن مومنوں کو پتہ تھا کہ ہم بہانے کر کے نہیں نکل سکتے، تو جب توبہ قبول ہوئی، ان کو کھولا گیا، تو یہ پھر
لے کر آئے اپنا مال، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم سے بہت بڑی کوتاہی ہوگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ تو پھر ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے خیر بھی فرمائی ان کی رحمت کے، کہ اللہ تو رحمت کر ان کی کوتاہیوں پر، درگزر فرما کر ان پر رحمت کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صدقے کو اپنے، جو بھی دیکھے تھے نا صدقہ، اب صدقہ کیا ہے؟ صدقہ صدق سے ہے، حلال کمائی، اس سے جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، جو کمی کوتاہی ہے وہ مال کو پاک کر دیتی ہے، اور بھی الحمدللہ، اور اس کے علاوہ بھی صدقات ہیں، اور صدقہ تو کسی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے، کسی کے آگے سے مشکل چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ صدقہ بہت بڑا مفہوم رکھتا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس پر زیادہ ڈیٹیل میں بات کروں گا۔ تو بہرحال اللہ صدقے کو لے لیتا ہے اپنے دستے مبارک میں، پھر اس کو پروان چڑھاتا ہے، جیسے تم میں سے کوئی بچے، یعنی گورے کے بچے کو پروان چڑھاتا ہے نا، یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اوہر پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، جو میں نے حدیث بیان کی، جیسے اونٹنی گم ہونے والے کی توبہ پر خوش ہوا، جو حدیث میں نے بیان کی۔ اس نے کہا کہ کہنا یہ تھا کہ اللہ میں تیرا بندہ، تو میرا اللہ، الٹا کہہ گیا، تو اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور صدقے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ صدقہ گناہوں کی آگ کو اس طرح بجھاتا ہے، اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے آگ پانی کو بجھا دیتی ہے۔ تو ہمارے گناہوں کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ بخشے جائے تو خوب مال اللہ، لیکن دکھلاوا نہ ہو، اس میں دکھلاوا نہ ہو، جو اس طرح دے کہ ایک ہاتھ دے تو دوسرے کو معلوم نہ بھی نہ ہو، اور اگر کہیں اس جگہ پر دینا ہو کہ لوگوں کو رغبت دلانی ہے تو اس میں بھی اللہ سے بڑا ہو، اور اللہ سے بڑی امید رکھتے ہوئے اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہوئے کہ اللہ تو ہمیں رعایت کاری سے بچا لے، تو دے۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر 105 ہے، وَقُولِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، کہ کرو عمل تم اپنی جگہ پر، اللہ کہیے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کرتے رہو عمل، ان قریب اللہ دیکھ لے گا تمہارے اعمال کو۔ ابھی تو ایک تو کوتاہی ہوئی تم سے، اللہ نے درگزر فرمایا، ان قریب تمہارے اعمالوں کو دیکھتا رہے گا، وَرَسُولُهُ، اور رسول بھی دیکھیں گے، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور مومن بھی دیکھیں گے، وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّہَادَةِ، اور پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ذات کی طرف سے جو تمہارے کھلے اور ظاہر سب کو جانتا ہے۔ کون ہے وہ؟ جو ہر چیز کو جانتا ہے۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ کالے پہاڑ پر کالی چونٹی جو چلتی ہے، اللہ اس کو دیکھتے بھی ہیں اور اس کی آہٹ کو بھی سنتے ہیں، اور زمین کے اندر تہوں میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کو معلوم ہے، کوئی پتہ نہیں گرتا۔ ہم نے سورہ اعلانہ میں پڑھا تھا، مگر اللہ اس کو جانتے ہیں۔ کوئی دانہ جو زمین کی خشکی یا تری میں جو اگتا ہے یا کونپن نکالتا ہے، اللہ اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں، کیونکہ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو اللہ تمہیں خبر کر دے گا، جو تمہیں خبر دے دے گا جو تم عمل کرتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں نے ایک خواب دیکھا، 2 فرشتے میرے پاس آئے، بڑی خوبصورت حدیث ہے، مجھے اٹھا کر ایک شہر میں لے گئے جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا تھا۔ وہاں ہمیں کچھ ایسے لوگ ملے جن کے آدھے بدن نہایت خوبصورت اور آدھے بدن بدصورت، نہایت بدصورت۔ دونوں فرشتوں نے ان لوگوں سے کہا جاؤ اس نہر میں غوطہ لگاؤ۔ وہ گئے اور اس نہر میں جس کی طرف فرشتوں نے اشارہ کیا تھا غوطہ لگایا۔ تو جب وہ آئے دوبارہ میں نے ان کو دیکھا تو ان کی بدصورتی جاتی رہی، اور یہاں تک کہ وہ خوبصورت ہو گئے سارے کے سارے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں، وہ آیت ہم نے پڑھی نا، جو دنیا میں جو اعتراف کر لیتے ہیں اپنی غلطیوں کا، اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں اور ملے جلے عمل کرتے ہیں نا، تو پہلے تو ان کا جسم آدھا بدصورت ہو کر آدھا خوبصورت ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو معاف کر دے گا۔ کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ اکبر اپنے فضل سے معاف کر دے، لیکن پھر وہ خوبصورت ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں ملے جلے عمل کیے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل بھی کر لے، اور ہمیں اللہ ایسے لوگوں میں شامل کرے جو سابقون ہیں اور جو ان کی تباہ کرنے والے ہیں۔ اپنے آپ کو لگائیں ہم سب اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کے لیے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کے اس نظام کو قائم کرنے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا، جس کو قائم کر کے دکھا دیا خلفائے راشدین نے۔ ورنہ تو لوگ کہتے کہ کہاں ہیں تمہاری کتابوں میں تو بہت خوبصورت باتیں لکھی ہیں قرآن میں، عمل کہاں ہوا؟ لوگوں نے دیکھ لیا کہ 22 لاکھ مربع میل والا شخص، اللہ اکبر، کسی بڑھیا کے گھر میں راشن پہنچانے جا رہا ہے، جو اونٹوں کو ڈھونڈنے، جو بیت المال کے اونٹ کھو گئے تو خود ڈھونڈنے گیا ہوا ہے،
جو ریت پر سوتا تھا، جس کو کسی فکر نہیں ہوتی تھی کہ مجھے کوئی کچھ کرے گا، لوگوں نے دیکھ لیا وہ نظام۔ اللہ اکبر۔ اور آج بہت سارے ملکوں میں دیکھتا ہوں کہ ہالینڈ کا پیچھے وزیر اعظم جو وہ ریٹائرڈ ہوا تو سائیکل پر واپس آیا تھا، سائیکل پر چلا گیا۔ اور اوباما کو دیکھ لے جو تھا امریکہ کا صدر رہا، اللہ اکبر، کیا ہوا؟ بعد میں جا کر اپنا ریسٹورنٹ چلانا شروع کر دیا دوبارہ۔ انہوں نے اسی وجہ سے ترقیاں کی ہیں، انصاف وہاں نظر آتا ہے۔ ہم اسی وجہ سے پیچھے رہ گئے کہ یہاں نا انصاف ہے، اور جو جس عہدے پر ہے اتنا ہی بڑا کرپٹ ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ جو آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے نا، وہی انسان کو اچھے مال اور نیک مال اور لوگوں سے زیادتی کرنے سے بچا لیتا ہے۔ اچھے مال کرنے کی توفیق آ جاتی ہے انسان میں، اور برائی سے بچ جاتے ہیں اور لوگوں کا حق نہیں کھاتے۔ میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ ہمیں قرآن اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں پتہ تو چلے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ شاید کوئی بات سن کے کسی پر اثر سے ہو جائے، میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ اللہ کرے اثر ہو، کیونکہ یہاں نظر آ رہا ہے کہ قرآن تو بڑی وعید سنا رہا ہے۔ قرآن کے بعد ان لوگوں کے لیے جو اچھے مال کرنے والے ہیں بڑے زبردست ہے، اور جو نہیں کرے ان کے لیے وعید بھی بڑی خطرناک ہے کہ عذاب النار، عذاب الجحیم، ذلت والعذاب، یہ سب کچھ ہے۔ تو آج اگر سمجھ میں آ جائے گی، یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے میری اور آپ کی، یہاں ہم جو بھی کر لیں، جتنی بھی یاشی کر لیں وہ چند روزہ ہے، کمپیریزن تو کچھ بھی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی انگلی ڈالو سمندر میں، دیکھ لو یہ پانی جتنا لگا یہ دنیا کی زندگی، اور پورا سمندر جو ہے وہ آخرت ہے، کیا کمپیریزن ہوگا؟ ایک محدود اور لامحدود کا کیا کمپیریزن ہو سکتا ہے؟ اگلی آیت لیتے ہیں، 106 نمبر ہے، وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور کچھ ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں اللہ کے حکم کا بھی، اِمَّا يُعَذِّبُوهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، مطلب کچھ تو آگے جیسے رب البابا تھے انہوں نے تو باندھ لیا، یہ کچھ اور تھے جو انتظار کر رہے تھے کہ اللہ ان کے بارے میں فیصلہ کرے گا، اور یہ وہ تین لوگ کہ کیا ہوگا، کہ اللہ تو ان کو بخشے گا یا اللہ ان کو عذاب دے گا یا اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا، واللہ علیم حکیم، تو اللہ تو ان کے دلوں کو جانتا ہے، دلوں کے اندر کیا ہے وہ بھی جانتا ہے، اور حکمت والا ہے۔ دیکھیں غزوہ تبوک میں ساتھ نہ جانے والوں کی 4 قسمیں تھیں، تھوڑا سا اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ جو ساتھ نہ جانے والے جو 4 قسموں میں تھے، غزوہ تبوک میں نبی کے ساتھ یہ 4 قسم کے لوگ نہیں گئے۔ نمبر 1 منافق تھے، جو اللہ تعالیٰ نے جن کا ذکر کر دیا، ہم نے پڑھ لیا 101 نمبر آیت میں۔ نمبر 2 وہ مسلمان تھے جو سستی اور غفلت کی وجہ سے غزوہ تبوک میں نہ جا سکے، وہ بعد میں نادم ہوئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی۔ ان کی توبہ کا ذکر ہم آ چکا ہے 102 میں، ابھی کیونکہ ہم پڑھ کے آئے ہی آئے تھے ساری کی ساری، اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو یہ بھی ہو چکا، 103 میں کہا کہ ان سے مال لے لیں، ان کے صدقات کو لے لیں، اللہ ان کی مغفرت کرے گا، وہ بھی ہو چکا۔ پھر ہم نے آگے پڑھا کہ تیسرے نمبر کے کون لوگ تھے، وہ مسلمان جو سستی اور غفلت کی وجہ سے غزوہ تبوک میں نہیں گئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جلدی جلدی حاضری دی اور توبہ کرنے میں اول الذکر مسلمانوں میں شامل نہیں ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا معاملہ مؤخر کر دیا۔ یہ کعب بن مالک، مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ تھے، ان تھوڑی دیر بعد گئے تھے یہ لوگ، اور وہ مسلمان نمبر 4 ہے، وہ 3 جو تھے ان کی توبہ قبول کی گئی۔ ان کے معاملے کو انشاءاللہ وہاں پر میں بات کروں گا۔ کعب بن مالک سے بڑی زبردست حدیث جو ہے اس حالات کی، جو میرے اور آپ کے لیے بڑی زبردست آئینہ بھی ہے، اور ایک سبق بھی ہے اس میں، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں، بہت سارے کتب میں ہے۔ اور وہ مسلمان جو بہت برے تھے، کمزور، نابینا، اپاہج، جن کو شرعی طور پر عذر حاصل تھا، تو اللہ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ تم نے جو بھی کاٹھی پار کی۔ کچھ لوگ ہیں مدینے میں رہ کر بھی اجر پا رہے ہیں، جن کا حقیقی عذر تھا ان کے بارے میں یہ تھی۔ تو ان سے کہا گیا تھا کہ 103 میں ہم نے پڑھا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا وتصلی علیہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقہ قبول کر لے، جو بھی صدقہ لے کے آتے ہیں، چاہے کوئی کھجور کیوں نہ لائے، اور ان کو پاک کرے، ان کے لیے رحمت کی دعا کریں، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا سپائس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ اور ان کے صحاب سے صدقہ لے لیا، اور 3 صحاب تھے جنہوں نے ابو لبابہ کی طرح اپنے آپ کو ستونوں سے تو نہیں باندھا، لیکن ان کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا۔ کعب بن مالک اور ان کے 2 ساتھی تھے، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی، ان کے بارے میں آگے 117 اور 118 آیت میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، آیت نمبر جو ہے 107 ہے، جس میں اللہ فرما رہے ہیں، والذین اتخذوا مسجدا، وہ لوگ جنہوں نے مسجد ضرار بنائی تھی، کس لیے بنائی تھی؟ تاکہ مومنوں کے درمیان اللہ اکبر تفریق پیدا کرے، فرقہ واریت کو جنم دے۔
مومنوں کو جو ہے تفریق پیدا کرے، اور کفر کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے بنائی تھی، کفر کر رہے تھے۔ وَإِرْصَادًا، اور مورچہ بنایا تھا کن کے لیے؟ لمن حرب اللہ و رسولہ، اس کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کر رہا تھا، جس نے کی تھی من قبل، اس سے پہلے۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور وہ قسمیں کھائیں گے کہ ان کا ارادہ تو صرف نیکی کا تھا۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ گواہ ہے کہ یہ سب جھوٹے ہیں۔ غزوہ تبوک کے سفر پر جانے سے پہلے یہ کون تھا وہ شخص؟ ابو عامر راہب، یہ وہ شخص تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے آنے سے پہلے یہ مشرکین کو چھوڑ کر اس نے عیسائیت کو قبول کر لیا تھا، اور عیسائیت میں راہب بن گیا تھا۔ رہبان جو بڑے عالم ہوتے ہیں، اس ان میں کیٹیگری ہوتی ہے، جس طرح کے آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے آئے تو حضرت حتیجۃ الکبریٰ کے جو چچا زاد تھے ان کے پاس لے گئے، تو انہوں نے پہچان لیا تھا کہ یہ تو وہی ناموس ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو پہلے رسولوں پر آئی، جو موسیٰ علیہ السلام پر بھی آئی تھی، کہ آپ کی قوم آپ کو نکالے گی تو آپ حیران ہو گئے کہ میری قوم جو مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے مجھے نکال دے گی مکے سے؟ فرمایا کہ جو بھی یہ پیغام لے کر آیا ہے تو اللہ اکبر، تو ان کی قوم نے اس کے ساتھ ایسے ہی کیا ہے۔ لیکن یہ جو ہے اس کے پاس جب مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس نے کچھ، آپ نے آ کر اس کو سارے دلائل دیے، لیکن یہ ضدی شخص تھا، اس نے انکار کر دیا اللہ اور اس کے رسول کو ماننے سے۔ اور پھر جب غزوہ حنین ہوئی تو آپ کو اس کو لگا کہ آپ تو فتح مکہ بھی ہو گئے تو میرا آپ کو ٹھکانہ نہیں، تو یہ چلا گیا۔ جب یہ اعلان بھی ہوا کہ برات من اللہ و رسولی، غالباً وہی دن ہوں گے، اللہ عالم، تو یہ بہرحال روم چلا گیا۔ اب اس نے اکسایا کیسر روم کو راضی کیا کہ کسی طرح یہ مدینہ جو ہے خطرہ بن رہا ہے آپ کی ریاست کے لیے بھی، کیونکہ اس سے پہلے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موتا جو ہے جس میں آپ کو پتا ہے کہ شہید ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی بھی بھیجنے شروع کیے تھے، تو بہرحال اس نے اکسایا۔ لہٰذا اب اس نے اپنے جیسے منافقوں سے کہا کہ تم اس طرح کرو کہ ایک مسجد جو ہے وہ تعمیر کر لو، تاکہ ایک تو تمہارا ایک ٹھکانہ بن جائے گا، اور کہو کہ یہ کچھ لوگ، کیونکہ یہ مسجد قباء کے قریب تھی جو پوری تقوی والی مسجد ہے، جو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں آ کر مسجد تعمیر کی، تاکہ یہ کہو کہ کچھ بیمار لوگ جو تو نہیں آ سکتے تو وہاں پر، کیونکہ لوگ جو ہے کچھ دور ہو جاتی ہے ان کے لیے قباء تو ہم نے تیار کی ہے، تو اس کے قریب انہوں نے ایک مسجد تیار کر لی۔ ادھر اس نے اکسانا شروع کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کچھ لوگوں سے پتہ چلا کہ روم چاہتا ہے، اور غزوہ تبوک ہو چکی تھی، اس میں شہادتیں بھی ہوئی تھی، جس میں جو اللہ اکبر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اسی طرح جعفر بن ابی طالب شہید ہوئے، اسی طرح عبداللہ بن رواح شہید ہوئے، پھر خالد بن ولید کو چند بلاد تو وہ لے آئے، اور کچھ اور بھی مسلمان شہید ہوئے۔ تو بہرحال اب اس نے اکسانا شروع کر دیا تھا، تو اب یہ مسجد میں اب وہ چاہ رہے تھے کہ اس مسجد کو کسی طرح سرٹیفائی کر دیں، کسی طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ اس میں 2 نماز پڑھا دیں۔ تو جب آپ واپسی کے سفر پر تھے تو اللہ نے یہ آیات آپ پر نازل کی 107 اور 108۔ اللہ فرما رہے ہیں لا تقم فیہ ابداً، آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہیں ہوں گے۔ لا مسجد اسسا علی التقوی، وہ مسجد جو کہ تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے، اولی یومن، پہلے دن سے، احق ان تقوم فی، تو یہ وہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ اس میں داخل ہوں۔ کون سی مسجد؟ مسجد قباء۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں جو بڑے محبت کرتے ہیں پاکیزگی سے، پسند کرتے ہیں پاکیزہ رہنا۔ واللہ یحب المطہرین، کہ اللہ بہت پسند کرتے ہیں مطہرین کو جو پاکیزہ رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں تشریف لائے، اور پھر اللہ کتنی فضیلت ہے کہ جو بھی جائے مدینہ میں وہاں جا کر پڑھے تو عمرے کا ثواب ملتا ہے، یہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ تو بہرحال پوچھا گیا ان سے، ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ کیوں اللہ نے تمہاری اتنی تعریف کی ہے کہ تم بڑے پاکیزہ ہو؟ تو کہتے ہیں کہ اس زمانے میں کیونکہ ڈیفینیٹلی پانی کی کمی بھی تھی، تو کہتے ہیں ہم جو ہے طہارت کے لیے ڈیلے بھی استعمال کرتے ہیں مٹی کے، اور اس کے بعد پانی بھی استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے غالباً اللہ نے ہماری تعریف کی ہے۔ بہرحال یہ جو ہے
مسجد جو ہے جو ایک مسجد ضرار تھی اور ایک مسجد جو ہے جس کو اللہ نے تقوی کی بنا پر جس کی بنیادیں کھڑی ہوئی ہیں کہ یہ زیادہ بہتر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس پر میں اگلے پروگرام میں بات کروں گا اور بھی ڈیٹیل میں کہ اس کو آج کے حالات پر کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں، منطبق کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنا کہا گیا، جتنا سنا گیا، اصل بات تو عمل کی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا